बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ कार्ड के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आपकी मेज़बान अदीबा काजी। नाज़रीन, आज दो अहम मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। शहबाज शरीफ के हवाले से बात करेंगे कि उनका नाम ECL में शामिल किया गया है, ये जो ऐलान है हुकूमत के लिए मुश्किलात का बाइस बनेगा या नहीं, इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू करेंगे। दूसरा अहम मसला फ़लस्तीन और इसराइल का, जो कि इस टाइम पे मौजू एक सेंट्रल इंपॉर्टेंस का एक मौजू बना हुआ है, उस पर बात करेंगे कि इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से दुनिया जो है वो दो धड़ों में इस टाइम पे बटी हुई है। कुछ एक धड़ा जो है एक वो फ़लस्तीन के साथ है, एक इसराइल के साथ है, जो नज़र नहीं आ रहा लेकिन है इसराइल के साथ। इस हवाले से बात करेंगे। इन दोनों अहम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे बिलाल अब्बासी साहब, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। और आगा साजिद शाह साहब हमारे साथ तज्ज़ियाकार मौजूद रहेंगे, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। सर कैसे हैं आप आगा साहब? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। और स्टूडियोज़ में हमारे साथ रहेंगे सैयद शहरियार साहब, आप सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर सबसे पहले शहबाज शरीफ के हवाले से बात कर लेते हैं। शहरियार साहब, आप मुझे बताइएगा कि ECL में शहबाज शरीफ का नाम जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ये ऐलान जो हुकूमत ने किया ECL में इनका नाम शामिल करने के हवाले से हुकूमत के लिए किस हद तक मुश्किलात का बाइस बन सकता है? जी बहुत शुक्रिया। हुकूमत के लिए तो मैं समझता हूँ कोई मुश्किल नहीं होगी इसमें। अगर वो नाम डालेंगे तो उनके लिए मुश्किलात नहीं हैं, और अगर निकाल देंगे तब भी मुश्किलात नहीं हैं। ये मुश्किलात सिर्फ आवाम के लिए होती हैं। एग्जैक्टली। बाकी सब चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं बादियो नज़र में। अब ECL का जो इशू है, अब शहबाज शरीफ को जाना चाहिए, वो जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे, इस पर फिर दो राय आ जाएगी कि अदलिया जो है उनको भेजेगी, फिर लाजमी जाएंगे वो। जबकि वो गारंटर हैं नवाज शरीफ के, तो नवाज शरीफ को कैसे भेजा? अदलिया ने भेजा, इनको भी भेजेंगे। क्योंकि बादियो नज़र में ये तासुर आम है कि अदलिया जो है उनकी तरफ से बड़ी सपोर्ट मिलती है शरीफ फैमिली को ख़ास तौर पर, और दूसरी सियासी जमातों को नहीं। ख़ास तौर पर ये एक ताना बहरहाल एक लगा हुआ है। अगर इसमें वो तौहीन अदालत ना हो तो ये मैं कहूँगा, क्योंकि देखिए अब अली बाकर नजफ़ी जो हैं हाई कोर्ट लाहौर के, उन्होंने किस तरह इनको 8 हफ्तों के लिए इजाज़त दे दी है शहबाज शरीफ को कि आप बाहर चले जाएं। कौन गारंटी देगा इनकी? लोग पूछते हैं कौन गारंटी देगा। मैं कहूँगा वही 50 रुपये का स्टाम्प पेपर गारंटी देगा। क्वेश्चन ये भी, गारंटी कौन देगा? हाँ, वो गारंटी मिल जाएगी जब फैसला कर लिया अदलिया ने। देखिए हमारी बड़ी बदकिस्मती है, बहुत बड़ी हमारी सितमज़रीफ़ी है, हमारी कौम के साथ ये हो रही है कि जो अदलिया जो है वो कुछ थोड़ा सा, मैं ये कहूँगा कि ऐसे मामलात में उनकी ऐसे कुछ फैसले हो जाते हैं जो कौम के लिए और आवाम के लिए बड़े नुकसानदेह होते हैं बाद में। अभी आप देखें, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ तो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का दौर आपको याद होगा, वो जो कौम के हीरो बने हुए थे उस वक्त मुशर्रफ के दौर में। उन्होंने फिर जब यूसुफ रज़ा गिलानी को सज़ा देनी शुरू कर दी, 1 मिनट अदालत में खड़े हो जाओ, फिर उनको वज़ारत उज़्मा से उतार दिया, फिर रेकॉर्डिक केस देखें, स्टील मिल केस देखें, अरबों रुपए के नुकसान पहुंचाए गए इस मुल्क को अदलिया की तरफ से ये। और अब जो है ये इतना बड़ा केस है, इन पे एहतसाब अदालत के केसेस हैं, नैब के केसेस हैं, और आमदन से ज़ायद असासों के केसेस हैं इस फैमिली पे, और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं होती। अच्छा, अब ये देखें, अब नैब जो है वो किसी वक्त इतनी सूरत के साथ और इतनी तेज़ी के साथ जो है एविडेंस कलेक्ट करके अदालत को नहीं भेजती, जिससे अदालत भी जो है उसका नोटिस ले लेती है और कहती है जी आपने असासों के हवाले से रेफरेंस में नाम तो दे दिया लेकिन आपने गवाहियाँ नहीं दी। नैब कहती है हमने गवाहियाँ दी। अब जो कुछ ये हो रहा है इस मुल्क के साथ, इस आवाम के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन है। बहरहाल जो लोग नज़र रखते हैं हमारे हालात पे, ये हालात हाजरा पे और हमारी सियासत पे, तो उस हवाले से तो मैं समझूंगा कि ये चले जाएंगे, इनको हर हाल में भेजा जाएगा। क्योंकि एक बड़ी ECL में नाम जाना चाहिए या नहीं? ECL में मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। मैं कहता हूँ कि इनको पकड़ा जाए, सबका हिसाब किया जाए। आगा साजिद शाह साहब, आपने अभी क्वेश्चन सुना जिस पे गुफ्तगू कर रहे थे, आपकी क्या राय है? थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा शहरियार साहब से कि जो इस तरह इन्होंने कहा कि अदलिया देती है नून लीग को, ठीक है, हर एक अपना जाती है, लेकिन जिस वजह से आज साबिक वज़ीर आज़म वासिफ साहब बाहर बैठे हैं, अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती तो लिया जाता। तो मेरा है मसला ये है कि जो
ہمارا پاکستانی قانون ہے. اگر یہ چاہیں تو اس قانون کے اندر کر سکتی ہیں. جب خود آتی ہیں تو خود کرتے ہیں, عدلیہ کے اوپر بوجھ ڈالتی ہیں, تو دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ خود اس پوزیشن میں تھے وہ کیوں نہیں امینڈمنٹ کرتے. وہ امینڈمنٹ اس لیے نہیں کرتے کہ کل ان کا بھی نمبر آنا ہے, کل ان کے بھی باری آنی ہے, تو اس کی گنجائش کرتی ہے. ایک آلریڈی لا کی جس یہ ہے کہ 100 سے زیادہ لوگوں کو, گناہ گاروں کو چھوڑ دیا جائے, ایک بے گناہ کو سزا نہیں. 100 آپ کو لوگ چھوڑنے پڑے تو آپ بے گناہ کو اگر سزا ہوتی ہے تو اس کو ریکور کر دیں گے. تو اس طریقے سے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی ہے. ابھی جیسے بات کی ہے نیب ڈیلے کرتی ہے, پھر وہی ہے کہ نیب ڈیلے کرتی ہے, نیب کے پاس اختیارات ہیں ڈیلے کرنے کی. نیب اگر ڈیلے کرتی ہے تو اس ٹائم گورنمنٹ کرتی ہے. اگر یہ کہتے ہیں تبدیلی کا نعرہ لگاتی ہیں, اگر یہ بہتری کی بات کرتے ہیں تو نیب کے لا میں امینڈمنٹ کیوں نہیں لاتے؟ 10 days, within 5 days آپ کی انکوائری کرنی ہے, انکوائری نہیں کمپلیٹ کریں گے تو کیا جائے گا, کوئی پینل سیکشن ہوگا, اس پہ کام نہیں. کیوں؟ کیونکہ اسی جمہوری حکومت میں کل اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں تو پھر اس وقت یہ گلے کا پھندا بن جائے گا, اور ایسے ہی ہوگا جیسے آج نواز شریف صاحب کے لیے نیب جو ہے وہ گلے کا پھندا بنی ہوئی ہے. اس آج یہ بیٹھ کے کہتی ہیں کہ نیب اگر اس وقت ختم کرتی ہے کہ قانون ختم کہتے ہیں, وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر اس وقت نیب یہ ختم کر دیتی اگر یہ تو ان کے لیے اتنی پریشانیاں بڑھتی. لیکن اب سوال کی طرف میں واپس آتا ہوں, سوال اچھا تھا کہ مشکلات بنے گی. اس میں اس کے بھی 2 پہلو ہیں. ایک ہے مشکلات کے حوالے سے, دوسری بات ہے کہ دل بڑا کرنا چاہیے, حکومت کو ان کا اعتبار نہیں. سب سے پہلی مشکلات کے حوالے سے, مشکلات تو ڈیفینیٹلی ٹف ٹائم دینے کا اپوزیشن سے بار بار کہا گیا کہ ان کو ٹف ٹائم دیں گے اور ان کے لیے مشکلات بنائیں گے, اور اپوزیشن جو بھی ہوتی ہے ٹارگیٹ کوشش کر سکے. اگر یہ کامیاب ہو گئی الیکشن جو ہے وہ ہمارا, تو اس حوالے سے مشکلات میں یہی ہوگا کہ جب پروٹیسٹ ہوں گے اس کو جیسے لاسٹ ٹائم جب ایشو بنا تھا. آغا صاحب ای سی ایل میں نام جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, باہر چلے جائیں گے یا نہیں چلے جائیں گے, پلیز ایک کنکلوژن دیجیے گا. دیکھیں اس میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, میں تو یہ سمجھتا ہے کہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے کہ جیسے سابق وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے وہ ایک درخواست لے کر گئے کہ میں باہر جا رہا ہوں علاج کے لیے, اور اس کے بعد نہ آ سکے, تو ان کا جو بیک ریکارڈ ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان پر اعتبار کیا جائے. تو جب ابھی تک جو مجھے نظر آ رہی ہے, اور گورنمنٹ بھی اس ٹائم پرسنل گرج کی سچویشن میں, اور وہ 100% ڈیفینیٹلی اس کے کا نام ڈالیں گے. اب ڈالنا چاہیے, میں کہہ رہا حکومت کو دل بڑا کرنا چاہیے, اور حکومت کو بہت سارے پہلوؤں کو سوچ کے اپنا سلسلہ چلانا چاہیے. تو حکومت میرا خیال ہے ای سی ایل میں نام نہیں ڈالنا چاہیے, لیکن یہ ڈالیں گے. جی ای سی ایل میں نام نہیں ڈالنا چاہیے. باسط صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا پہلے تو ادیبہ یہ بتائیے کہ میں خالد ساجد صاحب کو میں سن نہیں پا رہا تھا, تو کیا میری آواز سب کو آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے آپ کو. اچھا چلیے تھینک یو ویری مچ. اچھا دیکھیے میں تو بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے اس طرز ڈیسیژنز کے اوپر گورنمنٹ کے, کہ آپ یہاں پہ کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, یہاں 2 بچوں کا یا کوئی چوہے بلی کا کھیل چل رہا ہے کیا, جس میں آپ جو ہے وہ باہر جانا چاہیے نہیں ای سی ایل میں ڈال رہے ہیں. یہاں وہ سمیع اللہ سے کلیم اللہ اور کلیم اللہ سے پھر سمیع اللہ کی گیم یہاں چل رہی ہے, اور بلیم گیم شفٹ کر رہے ہیں ایک سے دوسرے شولڈر کے اوپر. تو مختصراً تو بات یہی ہے کہ ای سی ایل میں ڈالنا بڑا, میں اس کو مناسب ترین لفظ اگر استعمال کروں تو میں کہوں گا بڑا بھونڈا سا اقدام انہوں نے کیا ہے, جسٹ لالی پاپ دینے کے لیے پبلک کو اور اپنے سپورٹرز کو, اپنے ورکرز کو, پی ٹی آئی کے لائک مائنڈڈ لوگوں کو جو ہے کہ جی ہم بڑا کچھ کر رہے ہیں. پبلک تو ادیبہ آج تک پتہ کیا سوچ رہی ہے, پبلک کو پاناما سے, نواز شریف سے, شہباز شریف سے, حدیبیہ پیپر ملز کیس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. پبلک کو اس بات سے لینا دینا ہے کہ جو منی لانڈرنگ ہوئی تھی وہ پیسہ واپس آیا یا نہیں. ہماری طرف سے لندن کے بجائے وہ تھائی لینڈ جائیں اور انجوائے کریں, لیکن بات یہ ہے کہ وہ پیسہ واپس دیں. پبلک کو اس بات سے غرض ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ ان کا جو ہے وہ جانے کو اتنا کوئی خدمت کر رہی پاکستان کی حکومت اس وقت, کہ اگر جانے سے روک رہی ہو اور وہ کرنے کی کوشش کرے کہ وی آر سو لائل ٹو دی کنٹری.
جی عباسی صاحب سے رابطہ آئی گیس تھوڑا سا ایشو کر رہا ہے. دوسرے کوشچن کی طرف ہم آتے ہیں, پھر ان سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر بیرون ملک نہ جانے کی اجازت دینا کیا توہین عدالت نہیں ہے؟ نہیں, یہ توہین عدالت تو یہ قطعاً نہیں ہے. انہوں نے ابھی جواب تو نہیں دیا کہ ہم نہیں بھیجیں گے. انہوں نے تو کہا ہے اور بہت سارے کیسز ہیں ان کو ہم دیکھیں گے. یہ تو حکمرانوں کا ہے نا اختیار کہ وہ کون کون سے کیسز پہ نہ جانے دیں. عدالت نے صرف یہ کہا ہے کہ 8 ہفتوں کے لیے علاج کرانے باہر چلے جائیں عدالت نے, اور اس کی بنیاد یہ بنائی ہے علاج کرانے کے لیے چلے جائیں. یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ تو صرف ایک ٹیگ ہوتا ہے کہ آپ 8 ہفتوں کے لیے چلے جائیں یا مہینے کے لیے چلے جائیں یا جو بھی ٹائم. یہ تو بس بھگانے والی بات ہے نا. یہ تو میں اسی کی بات کی طرف آ رہا ہوں. 8 ہفتے کے لیے جائیں گے تو پھر 8 مہینے اور اس کے بعد پھر اگلے الیکشن میں آ جائیں گے. عوام ہمارے اسی چکر میں پڑی رہے گی. جیسے بلال نے کہا کہ چوہے بلی کا کھیل ہو رہا ہے. منیر نیازی نے کہا تھا اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. اب آپ دیکھیں افراتفری پڑی ہوئی ہے ہمارے ملک میں ہر طرف. اب ہم نے بھی یہ دیکھا ہے ان سیاستدانوں کو, ان پولیٹیکل پارٹیز کو, تجزیہ کار اور صحافی عام آدمی کی نسبت ان کے زیادہ قریب ہوتا ہے. جو عام آدمی ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے, ملک ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. یہ لوگ جس وجہ سے آتے ہیں سیاست میں, وہ اپنے نظریات ان کے جو ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ سیاست میں آتے ہیں اور لوٹ مار مچا کے زیادہ تر کی میں بات کر رہا ہوں, لوٹ مار مچا کے چلے جاتے ہیں. عوام سے ان کو کسی طرح کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. کسی کو میں سمجھتا ہوں بہت ہمارے ادارہ نے نقصان پہنچایا جی. دیکھیں سب سے بڑی چیز ہے نا عدلیہ کو میں کہوں گا. عدلیہ ہر ملک جو ہے اس میں کرپشن ہوتی ہے, ہر قسم کے جرائم ہوتے ہیں. ونسٹن چرچل نے کہا تھا کہ ورلڈ وار 2 میں اس کا ایک قول بہت مشہور ہے. اس نے کہا تھا کہ ہماری عدلیہ ٹھیک کام کر رہی ہے تو پھر ہم یہ جنگ جیت جائیں گے, کیونکہ عوام میں پریشانی, خوف و ہراس, بے چینی, غصہ, نفرت یہ شدید نہیں ہوتے اگر عدلیہ کام کر رہی ہو ٹھیک. مین پلر ہوتا ہے نا جی, مین. اسی لیے میں عدلیہ سے یہ ریکویسٹ کروں گا, عدلیہ خود بھی یہ سمجھتے ہیں معزز ججز کہ کچھ بھی کرتا رہے سوسائٹی میں, جو مرضی شخص جرم کرے. اگر کوئی اسکول والے ہیں, عدلیہ ہے, وکلا ہے, جرنلسٹ ہے, یا کہ طاقتور لوگ ہیں, سیاستدان ہیں, ان کو سزائیں تو دیں. ان کا کام ہے سزائیں دینا. یہ ادھر سے کوئی سزا نہیں ملتی جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی بالکل مطلب جنگل کا قانون بنا ہوا ہے. ادھر سے یہ اگر قانون کے مطابق سزائیں دینے لگ جائیں نا, کچھ اپنا بھی اختیار استعمال کریں. ایک نظریہ ضرورت ہمارے ملک میں ہمیشہ چلا ہے, وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کن کن لوگوں کو انہوں نے کیسی اجازتیں دی ہیں نظریہ ضرورت کے تحت, جس نے ہمارا جو ہے بہت نقصان کیا ہے. ابھی بہت زیادہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ عدالتی نظام 15-20 سال چلے ٹھیک طریقے کے ساتھ. جو غریبوں کے لیے وہ نظام نہیں ہے. ہمارے یہ نواز شریف اور شہباز شریف کے لیے جو نظام ہے وہ آپ کے یا میرے لیے نہیں ہوگا. وہ بیمار آدمی وہیں جیلوں میں سڑ کھپ کے مر جائے گا, اور یہاں پہ کیا ہوگا, یہ لوگ انصاف لے لیں گے. یہ جو کہانی ہے انصاف کی آپ بات کریں گے تو ہمیں بڑا ڈرامیٹک اور بڑا یوٹوپیا ٹائپ لگتا ہے کہ یہاں وہ کہاں پر ہے. یہ تو ہم روز پروگرام میں بات کرتے ہیں, کہنے میں تو اچھا لگتا ہے اور ایسا ہونا چاہیے, لیکن نظر تو کہیں نہیں آتا. سننے میں 2-3 چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں. بڑی جمہوریت ہے ہمارے ملک میں, جمہوریت کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں بتاتے, لیکن جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی. یہ علامہ اقبال نے کہا تھا, یہ راز ایک مرد فرنگی نے کیا فاش, ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے. جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. مطلب 2-3-4 سادے سے اور ان پڑھ جاہل اکٹھے ہو جائیں اور PhD والے کو ہرا دیں. تو یہ جمہوری نظام بھی جو ایک نام کے نام پہ ووٹ بک جاتا ہو, برادریوں پہ ووٹ بک جاتا ہو, ظلم و زیادتی پہ اور پریشر سے ووٹ بک جاتا ہو, روٹی پہ بک جاتا ہو, ایک وقت کے نام پہ, ہاں ایک وقت کی روٹی پہ ووٹ بک جاتا ہو, وہاں کس چیز کی جمہوریت کی آپ بات کرتے ہیں؟ اسی طرح یہ انصاف کی بات ہے. انصاف آپ دیکھ لیں کیسا ہو رہا ہے. اچھا اب تو ایسے جوکس آنے لگ گئے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں, لوگ پہلے کہتے ہیں نا بیرون ملک کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی کہتے ہیں I will see you in the court. اب یہ کہتے ہیں میں تجھے اللہ کے پاس دیکھوں گا جا کے. پاکستان میں یہ کہتے ہیں کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ عدالت میں کچھ ہونا نہیں. بلال صاحب آپ بتائیے گا, یہ جو کوشچن ابھی ہے کہ توہین عدالت ہے یا نہیں, اس پہ بتائیے گا کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھا دیکھیے, میں شاید ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا, تو مجھے آپ اجازت دیجئے تو میں اب اس بات کو کنیکٹ کرنا چاہوں گا اپنی گزشتہ سے پیوستہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کنٹیمپٹ نہیں ہے, یہ تو پروسیجرل وہ ہے نا, بیسیکلی پروسیجرل ہچ ہے.
لیکونا ہے جس کو انہوں نے یوز کیا ہے جو ہے وہ لنگر آن کرنے کے لیے کیس کو، کہ کورٹ نے ڈیسیجن دے دیا لیکن انٹیریئر منسٹری کے پاس یہ اتھارٹی ہے، ایک کلاز موجود ہے کہ وہ اس کو ECL پہ ڈال سکتے ہیں، پھر 15 دن کا ٹائم ہوگا شہباز شریف کے پاس کہ وہ اس کے خلاف اپیل کریں، اور پھر انٹیریئر منسٹری کے ڈسپوزل پہ ہوگا کہ وہ اس کو ECL سے ہٹا دے یا جو کچھ بھی ہے۔ لیکن یہ سب تو میں ادیبہ قاضی صاحبہ، میں تو آپ سے یہ آپ کی وساطت سے اپنے سامعین سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، بلکہ ان سے یہ اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں کہ میرا اور میرے سامعین کا اور JNN کے سامعین کا اس بات سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ پاکستان میں رہتے ہیں یا نہیں رہتے، ECL میں ان کا نام آتا ہے یا نہیں آتا، وہ نواز شریف کے گارنٹر ہیں یا نہیں ہیں، اور جو ہے وہ نواز شریف کب لندن جاتے ہیں اور کب کہاں جاتے ہیں۔ میں اگین اسی پوائنٹ پہ واپس آؤں گا کہ ان بھول بھلائیوں میں ڈال کے ہمارے اور آپ کے اور پبلک کی آنکھوں میں یہ دھول جھونکی جا رہی ہے کہ جو اصل غرض تھی سارے کے سارے آکیومنٹ کو کھڑا کرنے کی، وہ یہ تھی کہ ہمارا اور قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس آئے گا، جو ایک دھیلا واپس نہیں آ رہا، اوپر سے کروڑوں اربوں روپے ان کیسز کے اوپر قوم کے لگا دیے گئے ہیں، قوم کو ایک نئے طرز کا چونا لگا دیا گیا۔ اور میں شہریار صاحب جو بات کی تھی نا، تھوڑا سا اس میں چاہتا ہوں کہ ضرور میں ایڈ آن کروں جمہوریت کے حوالے سے اقبال کے نظریات، حاکم بدن کے میں اقبال کے نظریات پہ تنقید کروں، لیکن اقبال کے نظریات بھی وقتاً فوقتاً بدلتے رہے ہیں۔ اقبال پہلے کہتے تھے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اور پھر اقبال نے کہا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو اقبال کے نظریات میں بھی تغیر، تدبر اور جو تنوع آتا رہا ہے۔ تو اقبال نے جو جمہوریت کے حوالے سے بات کی ہے، اس کو ہمارے طالع آزماں اور ڈکٹیٹر اس کو یوز کر کے پبلک کو ڈی بریف کر کے کچھ نتائج اخذ کرنا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہی جمہور تھا جس کی طاقت سے قائد نے پاکستان بنایا۔ جہاں پہ ان کو وہ نظر آ رہا ہے، اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے، اس کو اسی طریقے سے استعمال، جس طرح سے ایک ہی قرآن ہے، وہی آیات ہیں، ان کو اپنے مقاصد کے لیے اور اپنے جو چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں اس طرح سے آپ بات کر لیں اور آپ کہیں کہ ہاں جی اس کو اس طرح سے لینا ہے۔ باقی جیسے اب نظریات کی آپ نے بات کی، نظریات پہ سر آپ سے میں بات کروں گی شہریار صاحب، کہ بات وہی ہے، تدبر کی بات ہے کہ بات وہ ایک ہی کر رہے ہیں، لیکن اس کو اپنی سینس میں لے لینا اور اس پہ بات کرنا، تو یہ ایگزیکٹلی دیکھیں نا، ہمارے ہاں صرف فائنانشیل ڈس آنیسٹی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم صرف نا بڑے سادہ لوگ ہیں کہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جس نے میری جیب کاٹ لی وہی چور ہے۔ اور نہیں بھائی، جس نے میرا ووٹ کا ڈبہ چوری کیا وہ بھی چور ہے، جس نے میرا نظریہ چوری کیا وہ بھی چور ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر، اس پہ بات کریں گے ہم۔ جو مین کوسچن ہے سر اس پہ بتائیے گا کہ توہین عدالت ہے یا نہیں؟ نہیں، یہ توہین عدالت نہیں ہے، میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ یہ قانونی لیکونا ہے جس کو انٹیریئر منسٹری نے یوٹیلائز کیا ہے ان دیئر فیور۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ قانون بنانے والے مگرمچھ، وہ افلاطون نے کہا تھا کہ قانون وہ جالا ہے جسے مگرمچھ چیر کے چلا جاتا ہے اور مکڑی اس میں پھنس جاتی ہے۔ تو یہ وہ قانون کے ہتھ کنڈے ہیں جو انہوں نے بنا کے رکھے ہوتے ہیں، بالز ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کسی کے کورٹ میں پھینکنے کے لیے۔ سو یہ اکارڈنگ ٹو لا ہے، یہ کنٹمپٹ نہیں ہے۔ شاہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، اس پہ بھی بالکل ٹھیک کہا بلال عباسی صاحب نے کہ کنٹمپٹ کسی صورت بنتی نہیں ہے، اور دو کہ نون لیگ کی جانب سے بار بار یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ اب کنٹمپٹ آف کورٹ ہے اور ہم کورٹ میں نہیں جائیں گے، بلکہ یہ حکومت کا اور عدالت کا معاملہ ہے اور وٹ ایور۔ لیکن سچویشن تو یہ ہے کہ کنٹمپٹ آف کورٹ جس کو محسوس ہوتی ہے اس کو کورٹ میں پٹیشن فائل کرنی پڑتی ہے اور پھر کورٹ اس کو دیکھتی ہے کنٹمپٹ آف کورٹ ہے ہی نہیں۔ بات ہم کریں گے اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے۔ شرکار صاحب بتائیے گا کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب نے ابھی جو خطاب دیا، ایک دبنگ قسم کا خطاب دیا، اور انہوں نے بتایا کہ ہم کسی بھی حد تک جائیں گے اور تمام مسلم ممالک اس حوالے سے فیصلہ کر لیں کہ ہم فلسطین کے لیے کیا کریں گے، کیا ہماری حکمت عملی ہوگی۔ کوشچن یہ ہے کہ کیا کشمیر کے معاملے کی طرح یہ معاملہ بھی بس صرف دبنگ اعلانات تک اور بیانات تک رہے گا، یا اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایکشنز نظر آ رہے ہیں آپ کو لیتے ہوئے؟ ابھی تک تو فی الوقت نہیں مجھے ایسے لگ رہا۔ ممکن ہے کہ دیکھنے والے یہ کہ میں مایوسی کی بات کر رہا ہوں، لیکن ہونا کچھ نہیں ہے۔ صرف مذمت ہوئی ہے۔ عمران خان سے ملیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد نے فون کر لیا، مذمت کر دی۔ انہوں نے OIC کو کہہ دیا کہ آپ اس کو دیکھیں۔ OIC نے کیا کیا، کس طرح اس کا اجلاس ہوا ہمیں پتہ ہے 8-9 دنوں میں۔ جب اس کا اجلاس ہوا تو صرف ایک قرارداد پہ وہ اجلاس ختم کر دیا گیا،
اور ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب سے اسرائیلی سفیر نے بھی فلسطین کے سفیر نے بھی آج ملاقات کی، ادھر بھی کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، تمام عالم اسلام آپ کے ساتھ ہے، سب ہم مسلم برادری آپ کے ساتھ ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ جو کہ ہم سنتے آ رہے ہیں مذمت کی جا رہی ہے، کیا کشمیر کے ایشو میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں کچھ نہیں ہونا، یہی تو ہمارا عوام کو اب ایسا وقت آ گیا کہ ان کو اویئرنیس دی جائے عوام کو کہ آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ وزارت خارجہ کا تو یہی کام ہے، دیکھیں اس کا تو کام ہے کہ وہ اس نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی پوری دنیا کے ساتھ۔ مجھے دکھ اور افسوس ان مذہبی جماعتوں پر ہے، ان لوگوں کے پہ ہے جو ہمیشہ کشمیر اور فلسطین کی بات کرتے رہے ہیں لیکن اب چپ ہیں۔ 200 مختلف اعداد و شمار آ رہے ہیں، 180 190 204 بچے اور خواتین لوگ شہید ہوئے ہیں، جہاں جہاں پہ ان کے ریفیوجی کیمپوں پہ بمباری کی ہے اور ان کی بلڈنگوں کو گرا دیا۔ ہم ان کی فوٹیجز دیکھتے ہیں، کتنا دل دکھتا ہے۔ کسی مذہبی رہنما کا اس حوالے سے نہیں آ رہا میسج یا کوئی جواب یا کوئی تحریک چلانے کا اعلان۔ ابھی آپ یہ دیکھیں افغانستان، کشمیر، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کس طرح ان کے جہادی وہاں جاتے رہے ہیں، کس طرح یہ تیار کرتے رہے ہیں، کون کون سے مدرسوں سے یہ لوگ وہاں گئے ہیں، اور اب فلسطین کے بچوں کے ساتھ ادھر کچھ بھی نہیں، یہ سب خاموش ہیں۔ یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ سیاستدان ہو، مذہبی دانشور ہو، سیاسی جماعتوں کے مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے رہنما ہوں، سب اپنی اپنی ایک ڈگڈگی بجا رہے ہیں۔ کسی کو کوئی دیکھے وہاں پہ حزب اللہ جو ہے لبنان میں، حسن نصر اللہ ہے اس نے اپنا بیٹا جو ہے نا دفنایا ہے، پھر چلا گیا، لڑائی کر رہا ہے۔ وہ ادھر حماس کر رہی ہے فلسطین میں، ان کی ایک مجاہدین کی جماعت ہے، پولیٹیکل بھی ہے اور مجاہدین کی بھی ہے، اور سوشل ورک کرتے ہیں وہ پورا وہاں۔ انہوں نے الیکشن بھی جیتا ہے 2006 میں، غزہ کی اتھارٹی ان کے پاس، اب ان کا گھر ہے غزہ۔ اب آپ یہ دیکھیں ان کو سپورٹ کیا ہے، ہم آپ کی سفارت، آپ کی اخلاق کی حمایت کرتے ہیں، جس طرح ہم کشمیر کے بارے میں 73 سال کہتے رہے ہیں، اخلاق کی، سفارتی جی حمایت اور مذمت کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ شاہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ سچویشن ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ دیکھنا ہے کہ وجوہات کیا ہیں۔ وجوہات سب سے مین سب سے پہلے کہ ہم لوگ خود سٹیبل نہیں ہیں اس ٹائم۔ بات وہی ہے کہ ہم مانگ کے کھا رہی ہیں، اور خوف ہم پر، آلدو کہ ہم اٹامک پاور ہیں، لیکن خوف ہم پر اتنا طاری ہے کہ انڈیا ہمارے ساتھ بدماشی کر کے ٹیریٹری ہم سے چھین لیتا ہے، اور وہاں پہ جا کے ظلم و بربریت ہماری بغل میں بیٹھ کے کر رہا ہے۔ امریکہ آ کے افغانستان میں ہماری بغل میں بیٹھ کے اس نے حملے کیے، خود ہم نے 8-10 سال جو ہے وہ دہشت گردی فیس کی ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ ان کا لے کے کھا رہی ہیں اور اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم اس ایٹم بم کو استعمال کر سکیں یا کم از کم ان کو ڈرا دھمکا سکیں اس حوالے سے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ خود بھی سٹیبل نہیں ہے، تو بہتر یہ، اب یہ بار بار کہتے ہیں ہم مذمتی قرارداد پاس کرتی ہے، ہم نے بات کر لی ہے، وہ بھائی کب تک کریں گے یہ باتیں؟ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کشمیر کا نقشہ تھا وہ پاکستان میں شامل کر لیا گیا اور وہ آج وہ بات سب ختم کر دی، پھر کشمیر کے نقشہ شامل کرنے میں کیا فائدہ تھا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ فلسطین کے لوگوں کو ہم سے کسی قسم کی کوئی امید نہیں ہے، انہیں پتا ہے کہ انہوں نے کشمیر میں جتنا 30-70 سال میں مارے ہیں تو وہ ایسے ہی وہاں پر پہ کریں گے۔ اور ایک اور چیز ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایران تھوڑا سا ہمت دکھا رہا ہے یا کوشش کر رہا ہے، لیکن اگر ترکی اور قطر اور یہ مصر یہ دوسرے کنٹریز کو دیکھا جائے تو ہر ایک کو اپنا بینیفٹ چاہیے، تو ہر ایک نے اپنا بینیفٹ دیکھنا ہے، یہ ساری بینیفٹ کی ہی گیم ہے۔ اگر ہمارا بھی وہاں پہ کوئی بینیفٹ ہے، کسی دیگر کنٹری کا بینیفٹ ہے تو وہ آپس میں اتحاد کر کے شاید اس چیز کے بارے میں کو پلان کر سکے، لیکن چونکہ اس وقت مسلم امہ مکمل طور پر تقسیم ہو چکی ہے، بینیفٹس کے حوالے سے بھی شریعت میں بھی اس قدر وہ انتہا پسندی آ چکی ہے کہ ہر بندے کو اپنا فرقہ یا اپنا فرقہ دیکھنا ہے، تو اس حوالے سے جی بلال صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جی اچھا، یہ اسماعیل ہانیہ نے جو پرائم منسٹر رہے ہیں حماس سے جیت کر فلسطین کے، انہوں نے پچھلے دنوں ایک خط لکھا ہے پرائم منسٹر کو بھی۔ جسٹ آپ کوشچن کو فوکس رکھیے پلیز، ٹائم کی وجہ سے ڈیٹیل نہیں لے سکیں گے سر۔ جی 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 آپ پھر کوشچن اسپیسیفک کر دیجئے تو میں اس پہ رسپونڈ کر دیتا ہوں پلیز۔ جی سر، کوشچن یہ ہے کہ کیا یہ جو ابھی بیانات ہو رہے ہیں اور جو ہماری طرف سے جو خطابات ہو رہے ہیں، اعلانات ہو رہے ہیں، کیا وہ اس کی کیا اہمیت ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف مذمت کی حد تک رہیں گے یا کچھ ایکشن بھی سامنے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے، کوئی اور ممالک تو اور کچھ کر بھی نہیں سکتے نا، یہ ہم ایموشنلی بھلے کہتے رہیں
کہ ہم جو ہے وہ ایک شام اٹھیں گے اور ہماری افواج جا کے اسرائیل کو تباہ کر دیں گی. ہمیں بڑا معروضی حالات کو مد نظر رکھنا ہے, آبجیکٹو جو سچویشن ہے. سو آبجیکٹو انالیسس کیجئے تو ہم مذمت کر سکتے ہیں, ہم صفاتی محاذ پہ ان کی حمایت کر سکتے ہیں, اور ہم کر کیا سکتے ہیں. اور ایک بات اور بھی عرض کروں کہ کشمیر ہو یا فلسطین, یہ تحریکیں انڈیجنس ہیں, اور جو انڈیجنس تحریکیں ہیں وہی اس کا حل نکال کر لائیں گی, یعنی وہاں کی مقامی تحریکیں کے علاوہ اور کچھ کیا نہیں جا سکتا. شریعت صاحب آپ بتائیے گا کہ کچھ نہیں کیا جا سکتا, کیا جو یو این ہے وہ اپنی قراردادوں پہ عمل کیوں نہیں کروا رہی, او آئی سی کہاں پر ہے, وہ کیا اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہے اس حوالے سے؟ یونائٹڈ نیشن تو عمل نہیں کروائے گی, وہ تو ہم نے دیکھا ہے, اس کا پورا ماضی ہم نے دیکھ لیا. 1946 میں غالباً بنی تھی لیگ آف نیشنز کے بعد, اسی ایڈجسٹمنٹ کے لیے بنی تھی, کیونکہ لیگ آف نیشن ناکام ہو گئی تھی, اور پھر یونائٹڈ نیشن بنی. یونائٹڈ نیشن کے بارے میں ایک مشہور ہے ایک بات, اگر کوئی طاقتور ملک, دو طاقتور ملک یونائٹڈ نیشن میں اپنا مسئلہ لے کے جاتے ہیں تو وہ مسئلہ غائب ہو جاتا ہے, اور اگر کوئی کمزور ملک یونائٹڈ نیشن میں جاتا ہے اپنا مسئلہ لے کے تو وہ ملک غائب ہو جاتا ہے. تو یونائٹڈ نیشن کی اپنی حالت دیکھ لی. امریکہ نے 2 دفعہ متفقہ بیان دینے سے انکار کیا. اس نے انتظار کیا کہ پہلے وہاں بچوں کو مارتے رہو, پہلے ہفتہ 10 دن مارو, 1,500 جب مر جائیں گے اس کے بعد ہم متفقہ بیان دیں گے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں 2 دفعہ لوگوں نے, بڑی چین نے, ترکی نے, سب نے تنقید کی. کچھ نہیں کر سکتے. او آئی سی کے حوالے سے بتائیے گا. او آئی سی تو زیرو ہے, زیرو, اس نے کچھ بھی نہیں کیا. آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز جو ہے وہ تو آپ نے دیکھا آج تک اس نے کسی معاملے میں کوئی بات کی ہے. کشمیر کے معاملے میں ابھی بھی اس نے جو کیا, کتنے دنوں کے بعد ایک اجلاس کیا ہے, وہاں پہ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے, صرف قرارداد منظور کر لیا, مذمتی قرارداد. اب میں یہ کہتا ہوں کہ اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کولیشن جو ہے 41 ممالک کا اتحاد جو ریاض میں, جس کا ہیڈ کوارٹر ہے اسلامی ممالک کی, جس کی جنرل راہید صاحب کر رہے ہیں, یہ صرف حوثی باغیوں پہ حملے کرنے کے یا ان کے حملے روکنے کے لیے رہ گیا. آپ نے 41 ممالک کی ملٹری کس مقصد کے لیے آپ نے بنائی ہے؟ جب ظلم ہو رہا ہے کسی جگہ. دیکھیں اخلاقیات نہیں, میکیویلی کی ایک کتاب تھی پرنس, اس میں لکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ کا یہ تھا فرمان کہ اگر کوئی آپ کی ایک گال پہ تھپڑ مارے تو آپ دوسری گال آگے کر دو. اس نے پھر کہا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی ایک تھپڑ مارے تو اس کو ایک تھپڑ مار سکتے ہو, وہ تھوڑا بہتر ہوئے, ایک تھپڑ مار سکتے ہو اس کو کہ اکبر معاف کر دو تو بہتر ہے. لیکن میکیویلی نے کہا آپ نے جب آپ پر کوئی حملہ کرے اس کو 10 گنا زیادہ طاقت سے جواب دو. اٹلی کا پولیٹیکل فلاسفر تھا, اس نے کہا کہ آپ ایک ملک آپ پہ حملہ کرتا ہے اور آپ اس سے مذمت کرتے ہیں, معذرتیں کرتے ہیں, ٹھنڈا ہو جاؤ, ٹھنڈے ہو جاؤ, دیکھیں گے, کریں گے, کہتا ہے اس کو اس سے ڈبل طاقت سے جواب دو گے تو پیچھے ہٹے گا. یہ فلاسفی ہے آج کل کی طاقت کی, طاقت سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں. ظلم و بربریت کیا سمجھتے ہیں, اس طرح سے جاری رہے گی کہ اس کا حل ہے, کیا کرنا چاہیے؟ نہیں, یہ تو عزت سے آتی جا رہی ہے. دیکھیں ایک وقت تھا جب چنگیز خان نے دنیا میں مسائل پیدا کر دیے تھے, اس سے پہلے سکندر اعظم نے کیے تھے, پھر مسلمانوں کے دور میں جنگیں اور فتوحات ہوئیں. مسلمانوں میں یہ کوالٹی تھی کہ وہ صرف اپنی زمینوں میں فتوحات کے لیے نہیں کرتے تھے. جب انہیں پتہ لگتا تھا کہ کہیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, کسی جگہ مسلمانوں کو قید بنایا گیا ہے, تو وہاں میسیج بھیجتے تھے کہ اسلام قبول کر لو یا ان کو چھوڑ دو, پھر وہ جنگیں کرتے تھے. یہ باقی دنیا کی ساری جنگیں صرف طاقت کے لیے اور زمین کے لیے ہو رہی ہیں. اور ابھی مسلم ممالک کو اور عالمی برادری کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ ایک منٹ میں پلیز دیکھیے, مسلم ممالک اور عالمی برادری کا تو ضمیر جو ہر مرتبہ کہتے ہیں کہ ضمیر جھنجھوڑ رہے ہیں, ہم تو گلے شکوے کرتے رہتے ہیں, عالمی برادری کو اٹھا رہے ہیں, ان کا ضمیر جھنجھوڑ ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ضمیر کہتے ہیں, ضمیر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو کسی ظلم اور ستم اور کسی گناہ سے نہیں روکتا, بلکہ ضمیر آپ کا اس گناہ کا اور ظلم و ستم کا مزہ کرکرا کر دیتا ہے. بس صرف اتنی سی بات ہے. ضمیر ادھر ہی سویا رہے گا یا ڈھیٹ بنا رہے گا. اور عالمی برادری نے تو کچھ کرنا نہیں, جیسے کہ میں نے بتا دیا. روہنگیا کے مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ظلم و ستم ہوا ہے, برمیز, وہاں پہ دیکھو اوور دی ورلڈ ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے. کشمیر کے ساتھ کیا کیا ہے انہوں نے, کبھی کو بولا ہے او آئی سی نے کوئی بات کی ہے؟ اور اس کے ساتھ ابھی اتنی انٹینس سچویشن ہے مسلم ممالک کے حوالے سے آپ بتائیے گا کیا اسٹریٹجیز لینی چاہیے, کیا ان کو کرنا چاہیے؟ میں دیکھیں اب اس وقت مسلم ممالک اگر اکٹھے ہو جائیں, جیسے کہ آغا ساجد نے کہا ہے, ہم نے اس بم کا, ایٹم بم کا ہم نے کیا کرنا ہے, پوری قوم ساتھ متحد ہو جائے گی, بھوکے رہ لیں گے اور ٹیکسز دے دیں گے. کچھ 2-4 ممالک جو چین, ایران کر لے, چلو ایران, ترکی اور پاکستان, یہی کچھ اگر انہوں نے ایک بھی دفعہ وہاں جہاز بھیج دیا نا اپنے, وہ صرف ایک راؤنڈ لگا کے آ گئے,
تو یہ اسرائیل اور امریکہ کو سمجھ آ جائے گی. لیکن یہ اکٹھے ہونے کی ضرورت اکٹھے ہوں گے تو ہوگا, ورنہ پھر یہ بدقسمتی ہے کہ ہم آپس میں انہی لڑائیوں میں پڑے رہیں گے تو نہ پھر نام بھی اتفاقی نہ اور ہوگا اتحاد نہ ہمارا. ہونے کی وجہ سے یہ مسائل ہیں. اتحاد ہوتا ہے تو مسائل کے حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں, کچھ حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. شہریار صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ ہمارے ساتھ رہے. آغا صادق شاہ صاحب سر آپ ہمارے ساتھ رہے ٹائم کے, آپ کا بہت شکریہ. بلال عباسی صاحب بہت شکریہ. آج تک کے لیے اب تک کے لیے اتنا ہی, ٹائم کم ہونے کی وجہ سے ڈیٹیل سے گفتگو نہیں کر سکے. کل آپ سے انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ سے ملاقات ہوگی اسی پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.